अदावर है। बचपन की कुछ याद मुझे आ रही थी जो बड़ी मुझका खेज सूरत हाल देखने को मिलती थी बाज़ औक़ात। और ये है कि अगर पानी मैसर ना हो तो फिर आप ने अगर कहीं पे पेशाब वगैरह करना है तो आप किसी मिट्टी के ढेले के साथ साफ सफाई कर सकते हैं। अब ये है कि बाज़ लोग इस इजाज़त या सहूलत का किस तरह से नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, वो बचपन में अक्सर देखा करता था। एक तो ये है कि कहीं पे सड़क किनारे कहीं पे भी बैठ के औजार बन ढीला किया और पेशाब किया, उसके बाद वो कहीं से कोई ढेला उठाए या फिर अपनी जेब में से निकाला और नाले को दूर से पकड़ा हुआ और हाथ अंदर डाल के वो बटवानी करते हुए पूरे बाजार में चल फिर रहे। इसे कहते हैं किसी सहूलत से नाजायज़ फ़ायदा उठाना। तो ये अब क्योंकि ये एक मजहबी काम था तो उनको कोई किसी को रोक नहीं सकता था, और वो जो वटवानी कर रहा होता था वो फिर बड़े फख्र के साथ लोगों को इर्द गिर्द देखता भी था, है कोई माई खड़ा जो मुझे टोक सके, और अगर टोके तो फिर मैं आगे से फिर उसका क्या हश्र करूं। ये बचपन में मैं अक्सर देखा करता था, और वाकई कोई नहीं, किसी में जरूरत नहीं होती थी कि यार ये सरे बाजार तुम क्या करते फिर रहे हो, कोई इस किस्म की बात ही कह दे। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये जब शऊर आता गया कि ये मायूब बात है, फिर दीवारों पे लिखा जाना भी शुरू हो गया कि यहाँ पेशाब करना मना है, और भी बड़े जुमले लिखे जाते थे कि वो देखो गधा पेशाब कर रहा है। तो इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड ख़त्म हुआ। तो बाद में जब बड़े हो गए तो फिर ये इस किस्म के सीन नहीं नज़र आते थे। ये एक बचपन की याद थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। शायद आप में से कुछ लोगों को इस किस्म के कुछ सीन्स याद हों, कह नहीं सकता, लेकिन मैं तो लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अक्सर ये सीन कहीं पे भी किसी भी वक्त नज़र आ जाते थे। और दूसरा एक बड़ा मज़ेदार वाक़या मुझे याद है PNCA के ज़माने का, यानी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में जब मैं जॉब कर रहा था, तो उस ज़माने का वाक़या याद है कि मार्शल लॉ लग गया। तो मार्शल लॉ से पहले तो ये था ना कि आप के ख़िलाफ़ अगर महकमे के अंदर आप समझते हैं कि आपके किसी हक़ पे कोई डाका डाला जा रहा है या आपको आपका हक़ नहीं मिल रहा, तो आप उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी कर सकते थे। आप उसको महकमाती तौर पे उसके ख़िलाफ़ आप केस भी कर सकते थे। फिर वो बाकायदा चैनल्स थे कि जहाँ से फिर आपको इंसाफ मिलने की बहुत ज़्यादा तवक्को होती थी। लेकिन मार्शल लॉ जब लग जाए तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस तो सब साइड लाइन चले जाते हैं।
وہ کسی کے خلاف کچھ بھی ہو جائے. عام حالات میں تو جمہوریت میں عدالتوں تک بھی آپ انصاف حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن مارشل لا میں تو پھر بات ہی نہیں کر سکتے آپ. تو لیاقت میموریل ہال میں بہت پرانے ملازم بھی تھے جو جب لیاقت میموریل ہال میونسپل کارپوریشن کے پاس تھا تو اس زمانے سے وہ لوگ جابس کر رہے تھے وہاں پہ، یعنی کوئی ٹیکنیشین تھے، الیکٹریشین وغیرہ، چوکیدار، مالی، اس قسم کی جابس لوگ کر رہے تھے وہاں پہ. تو ترخان، تو مارشل لا کے دوران پھر ایک سرکولر آیا کہ جناب جس کی ایج اتنی ہے اس کو بس وہ کل سے نہ آئے. یعنی اتنی لمبی نوکریاں کرنے کے بعد ان کو آرام سے یک قلم موقوف آرڈر کر دیا گیا، بس کبھی ختم، دیٹس آل. تو ایک بڑا مزیدار کریکٹر ہوتا تھا وہاں پہ، بٹ مالی. تو وہ بٹ مالی نے کہا کہ وہ مزیدار طریقے سے بولا کرتا تھا، یہ کس نے آرڈر کر دیا ہے، یہ کون آرڈر کر سکتا ہے، میرا تو اتنا لمبا یہاں پہ سروس ہے، میں کل گھر کا چولہا کیسے چلاؤں گا، میں ہوں، میرا بیٹا ہے، وہ بیٹا تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں کدھر جاؤں گا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بس اب آرڈر ہے، آپ تو کل سے آپ ڈیوٹی پہ نہ آئے، آپ کی مہربانی ہے، بس آپ نے جتنی جاب کرنی تھی کر لی. میں کیسے باتیں کرتے ہیں یار، میں کتنے جاواں گا، کس نو جا کے کس دی ماں نو معافی کہاں گا، میرے کو تو حرام ہے جی کوئی پیسہ میرے کو ہوئے، میں کل تو روٹی کتوں کھاواں گا. اور اگر تیرا بیٹا جوان ہے اس کو کہو کہ جاب شاب کرے، اور یار وہ تو بس کسے کام دا نہیں ہے، وہ میری گل کتنے سنتا ہے، میرا اس کے ساتھ سمجھ لو کہ تعلق ہی نہیں ہے. حیران ہو کہ وہ میرا پتر کدھر سے ہے. نہیں وہ دیکھو اس کی ساری حرکتیں تو تمہارے جیسی ہی ہیں، مٹی چکھے میرے جیسی ہیں، میں تو سارا دن رمبی کھولپا چلاتا ہوں اور تھکتا نہیں ہوں، آج بھی نہیں تھکتا ہوں. وہ تو آدھا گھنٹہ کام کرے تو اس کی جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے. میرے تو کتوں گیا وہ، میرا تو میں تو انہوں کہہ دیتا منہ تے کہ تو میرا پوتا ہی نہیں. کہ یہ تو بٹ صاحب اب مسئلہ ہو گیا ہے. تو اب وہ سارے اس نے پھر ادھر ادھر سے پوچھا پاچھا کہ میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں. کوئی بھی نہیں، آپ بس زیادہ سے زیادہ یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں ڈاکٹر خالد سعید بٹ، ان کے پاس جا کے کچھ بات کر سکتے تو کر لو، ورنہ تو اور کچھ بھی نہیں. تو وہ اگلے دن ہیڈ آفس پہنچ گیا، وہاں پہ اجازت لے کے تو بٹ صاحب کے کمرے میں چلا گیا. تو بٹ صاحب بہت سافٹ اسپوکن آدمی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے ٹف قسم کے بیوروکریٹ بھی تھے. تو انہوں نے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بٹ صاحب اب آپ کی عمر ایسی نہیں ہے کہ آپ نوکری کریں، تو آپ فارغ ہو گئے ہیں، اب آپ ہماری طرف سے فارغ ہیں.
میرے کول تے زہر کھان جوگا پیسہ بھی نہیں. میں راتی روٹی کتوں کھاواں گا؟ میں آپ کے گھر سے آ کے کھاواں گا؟ یہ چنگا لگے گا تمہیں؟ بٹ صاحب بیچارے ادھر ادھر منہ کر کے اپنی ہنسی بھی چھپا رہے ہیں، لیکن مسئلہ تھا بھی بڑا گمبھیر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بٹ صاحب فارغ ہے. اب اس نے 2-4 اور بھی باتیں کی، تو پھر بٹ صاحب نے کہا کہ دیکھیں بٹ صاحب، آپ فارغ ہیں تو بس فارغ ہیں، اب آپ جائیں، میرا وقت ضائع نہ کریں. وہ تھوڑا انہوں نے بیوروکریٹک ٹچ بھی دکھایا. تو بٹ صاحب تھوڑی دیر تو خاموش بیٹھے رہے. بٹ مالی صاحب پھر ایک دم وہ اٹھا اور جمپ کر کے بٹ صاحب کی میز کے اوپر بیٹھ گیا اور اپنی گردن آگے کر دی. اے لے پھاڑ پھر اپنے ہاتھاں نال میری گچی کوٹ دے. میں نہ رہواں گا، نہ روٹی کھاواں گا، نہ کچھ اور ہوئے گا. گچی کوٹ یار، میری گچی کوٹ. بالکل بیک وارڈ پہ چلے گئے. بیٹھو ادھر کے بیٹھو ادھر. پہلے میں دس میرا کچھ کرنا ہے، یا تو گچی کوٹ یا پھر میں نوکری واپس دے. بٹ صاحب نے کہا اچھا آپ باہر بیٹھیں، میں کچھ سوچتا ہوں. تو پھر بٹ صاحب نے اپنے ایڈمنسٹریٹو آفیسر وغیرہ کو بلایا اور کچھ تھوڑا بہت کچھ سوچ ساج کے تو چند لوگوں کی نوکریاں اس بٹ مالی صاحب نے بچا لی ہمیں گچی پیش کر کے. اب آتے ہیں اپنے وہ PNCA کے معاملات کی طرف، اپنی جاب کی طرف. تو میں نے لاہور تو چھوڑ دیا اور PNCA جوائن کر لی، جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. تو میں فائنینشلی بہت ٹائٹ ہو گیا، کیونکہ لاہور میں اب ٹیلی ویژن کی بھی آمدن تھی، ممتاز ویکلی سے بھی مجھے آمدن تھی، تھیٹر سے بھی آمدن تھی. تو تقریباً 2500 روپیہ ماہانہ میری انکم بن جاتی تھی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا 17ویں گریڈ کی جاب جو تھی اس میں مجھے 850 روپے تنخواہ مقرر ہوئی. تو ساتھ میرا مہمان سیریل ٹی وی پہ چل پڑا، جس سے مجھے کچھ تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا، لیکن وہ تو ٹیمپریری تھا. تو پھر یہ پریشانی رہتی تھی. اب وہاں پہ ہم نے کام دن رات کیا، تھیٹر کو اسٹیبلش کیا، جو پیپلز تھیٹر آف پاکستان تھا. ہم جگہ جگہ پہ ڈرامے لے کے جانا شروع ہو گئے. پہلے میں اکیلا جاتا تھا ایڈوانس یونٹ کے طور پہ. تو اس کے بعد وہاں پہ جا کے ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، اسکولز کالج کے پرنسپلز، اور اگر کوئی ادبی لوگ ہوتے تھے ان سے جا کے میں ملاقاتیں کیا کرتا تھا، اور پھر ان سے یہ گزارش کیا کرتا تھا کہ وہ ہمارے اس ٹور کو جو ہم ڈرامہ لے کے آنے والے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اسے کامیاب بنائیں. اور اکثر سب لوگ بڑی خوشی سے تیار ہو جاتے تھے کہ ہاں جی. یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک قسم کا ہمارا جو کام اس وقت میں کر رہا تھا وہ کنویں کو پیاسے کے پاس لے جانے والی بات تھی. کیونکہ آرٹ اور کلچر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو آپ کی زندگیوں کا ایک بہت پازیٹیو حصہ ہے. جب تک آپ کو تفریح میسر نہ ہو، آپ زندگی جو ہے وہ تو بہت بوجھل بن جاتی ہے آپ کے لیے. اور پھر تفریح بھی
جو معیاری ہو اور جو آپ کو زندگی میں بہتر طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اکسائے اور ایک تحرک پیدا کرے آپ کے اندر. اس قسم کی تفریح بھی، کیونکہ ہم جب لے کے جاتے تھے تو لوگ بہت خوش ہوتے تھے. ہمارے ڈرامے بہت معیاری ہوتے تھے. تو اس طرح میں دن رات اس میں کام کرتا تھا. تو پھر اکثر یہ ہوتا تھا کہ جو ہماری محکمے کے لوگ ہیں ان تک باتیں پھر پہنچتی تھی، وہاں سے فیڈ بیک ان کو ملا کرتے تھے. تو بٹ صاحب تو اپنی گاڑی پکڑ کے ہر وقت لاہور اور پنڈی کے درمیان سفر کرتے رہتے تھے. ویکینڈس پہ اکثر چلے جایا کرتے تھے کیونکہ ان کا تعلق بھی لاہور ہی سے تھا. تو وہ اکثر پھر وہ جہاں ہم کر رہے ہوتے تھے، کبھی گجر خان، کبھی لالا موسیٰ، کبھی گجرات، کبھی گجرانوالا، تو اس قسم کے وہ کبھی کبھار وہ پھر بھابھی بھی ساتھ ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے 2 بچے ان کے ساتھ ہوتے تھے. اب تو وہ ماشاءاللہ اپنی زندگیوں میں بڑے سیٹلڈ ہیں. وہ ایک تو ان کا بیٹا انگلش نیوز پڑھتا ہے. اس کو، مجھے تو اس کا نام مزوی یاد ہے اور بیٹی کا نام مشل تھا. ماشاءاللہ وہ بھی بڑے ہو چکے ہوئے ہیں. تو خیر وہ بھابھی تھی فرینچ، وہ بھی ساتھ ہوتی تھیں، فرینچ لیڈی تھی وہ. تو پھر ان کو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ میں کتنی جاں فشانی سے کام کر رہا ہوں. اور کیونکہ میرا تو پیشن تھا ڈرامہ، میسج لوگوں تک پہنچانا اور انہیں معیاری تفریح مہیا کرنا. تو پھر کوئی 1.25 سال کے بعد مجھے پروموشن مل گئی. یعنی مجھے پروگرام ایگزیکٹو سے ڈپٹی ڈائریکٹر پیپلز تھیٹر آف پاکستان کے عہدے پہ پروموٹ کر دیا گیا. اور میں نے خدا کا شکر کیا کہ اس میں یہ تھا کہ میں اب گھر جو ہے وہ ریکوزٹ کروا سکتا تھا پی این سی کی طرف سے، کیونکہ میجر پورشن تنخواہ کا تو کرائے میں ہی چلا جاتا تھا. اور پھر بچوں کی فیسیں اور کپڑا لتا، گھر کا راشن، اپنے میاں بیوی کے اخراجات، میرے آنے جانے کے اخراجات، وہ سب کچھ اپنے اپنی جگہ پہ ہوتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ملا مجھے. اور پھر معاملات چلتے رہے، لیکن مجھے یہ اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ بہت سارے کولیگز میرے جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے اور جو وہ منہ پہ بہت اچھے طریقے سے ملا کرتے تھے، وہ اندر سے ناخوش بھی تھے کہ اس کو 1.25 سال کے اندر 17 سے 18واں گریڈ مل گیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو اندازہ نہیں تھا اور میں اپنے حالات کے ہاتھوں مجبور بھی تھا. تو میں نے کوئی کوریز وغیرہ نہ کی اس وقت. لیکن بٹ صاحب کو چاہیے تھا کہ مجھے شروع ہی میں 18ویں گریڈ میں لے کے آتے، تاکہ اس قسم کی جو اکثر لوگوں کو ہارٹ برننگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر سازشیں بھی شروع کر دیتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ اس دوران اتنی محنت ہم نے کی کہ اب لیاقت میموریل ہال جو ہے یہ بھی کمرشل ڈراموں کے لیے ایک سپر ہٹ جگہ بن گئی. اب کراچی سے، لاہور سے ڈرامہ گروپس آنا شروع ہو گئے. وہ ایک راول ہوٹل تھا جو وہاں پہ وہ ٹیمیں آ کے بک کیا کرتی تھیں اور یہاں 15 دن کی ڈیٹ انہیں ملا کرتی تھی. اور وہ ہمیشہ اکثر پیسے کما کے یہاں سے لے کے جاتے تھے. اتنی آڈینس کریٹ ہو چکی تھی اب.
کہاں ایک وقت تھا کہ یہ لیاقت میموریل ہال ایک سہید ہاتھی بنا ہوا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا کرنا کیا ہے. تو کہاں اس ڈرامہ سیکشن نے بے تحاشا آڈینس کریٹ کر دی، اور یہاں تک کہ وہ کمرشل وینچر بن جاتا تھا تھیٹر جو ہے. اس کے علاوہ پھر اسکولس کالجز کے اندر بھی ہم جا کے ان کو کوچنگ ان کے بچوں کو پرووائڈ کیا کرتے تھے، اور انہیں ڈرامہ کرنے کی طرف راغب کیا کرتے تھے. پھر وہاں اسکولس کے اندر یہ ایکٹیویٹی پوری راولپنڈی اسلام آباد کے اسکولوں کے اندر شروع ہو گئی، اور پھر وہ ہم ان کا سالانہ جشن تمثیل بھی چھوٹے بچوں کا اسکول کالج کے بچوں کا کیا کرتے تھے. اس میں انہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز بھی کمپٹیشن کے اندر ملا کرتا تھا. تو یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی. لیکن بس شومیہ قسمت کہ ماشاء اللہ لگ گیا. 5 جولائی 1977 کی ایک بھیانک شام تھی جب پتہ چلا کہ پورے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے. اس کا احوال پھر میں آگے چل کے آپ کو کسی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ. لیکن اب میں نے سوچا یہی ہے کہ میں وہاں بھی عرصہ تو تقریباً 24-25 سال کا گزرا راولپنڈی اسلام آباد میں. لیکن اب میں وہ ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. صرف یہ ہے کہ شہ سرخیاں جو ہیں جیسے ہوتی ہیں اپنے اس کیریئر کی، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا، تو تاکہ ایک خلاصہ تھا میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر کسی اگلے ویڈیو میں.